अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू वंस अगेन सिस्टर्स जो अभी आए हैं। आई होप सारे ठीक हैं, खैरियत से हैं, फैमिली में सब ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين اللهم آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत, प्यार, मोहब्बत, एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं सारी बहनों इकट्ठे मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका यहाँ इकट्ठा होना कबूल और मंजूर फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हमारे दिलों को खोले, और अल्लाह पाक हमें इस काबिल करे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा मुबारक को समझकर अपनी ज़िंदगियों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के मुताबिक ढाल सकें। अल्लाह ताला हमारे घरों को सुन्ना होम बनाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को सुन्ना लाइफ बनाए। अल्लाह करे अल्लाह पाक हमें भी सुन्नत पे चलने वाला बनाए, और हमारे बच्चों को भी सुन्नतों के ऊपर चलने वाला बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे राज़ी हो। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करे, और अल्लाह पाक हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो सिस्टर्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीक हमने जो टॉपिक शुरू किया था, वो टॉपिक था बादशाहों और उमरा के नाम खतूत, और हमने ये सिलसिला शुरू किया था, और खुसरो परवेज शाह फारिस के नाम का ख़त हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा ख़त है। तो आज कोशिश करेंगे आज कुछ खतूत जो हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट कंट्रीज़ के जो शाह थे, बादशाह थे और हुक्मरान थे, उनको लिखा, और उसके बाद उनको दावत दी। और साथ ही जो है उसके बाद कुछ ग़ज़बात हैं छोटे छोटे से, वो पढ़ेंगे, और बहुत ही ज़्यादा आज कुछ समझने वाली, और आप देखिएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक जो है वो कैसी थी, और किस तरह जो है वो ना सिर्फ उन्होंने अपना ख़ानदान एक खानगी रोल अदा किया, फिर उन्होंने एज ए सिपा सलार जो है वो रोल अदा किया, एज ए मिलिट्री जो है उनकी जो है किस तरह उन्होंने अपने जो है दिफा किया मदीना का, और किस तरह जो है उनकी फ़ौज जो थी, और किस तरह जो है वो ख़ुद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ पे हर जगह के ऊपर जो है शामिल थे। और आप देखिएगा कि जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि कैसे किसी को जब अपने इनवाइट करना होता है, दावे का तरीका क्या होता है। घर से शुरू हुए, मक्का, मदीना, फिर उन्होंने अपनी एक टीम जो है वो बनाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंटरनल उनकी कोशिशें, उनका दावा, फिर किस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाहर फैले। तो ये हमें एक ख़ास पैगाम देता है कि दावत जो होती है वो उसका स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सबसे पहले अपनी ज़ात, उसके बाद अपना ख़ानदान, अपने घर ख़ानदान, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर, और अब बाकायदा जो है वो लास्ट क्लास हम देख रहे हैं कि आउटरीच शुरू हो चुकी है। तो हम इंशाल्लाह ताला जो रोम के जो शाह कैसर था उस पर उसका जो लेटर लिखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसको इंशाल्लाह ताला हम पढ़ते हैं। तो आप साथ साथ ज़रूर पढ़िएगा और गौर कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से हरकत सरबराह रूम की तरफ उस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। तुम इस्लाम लाओ, सालिम रहोगे। इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें तुम्हारा अजर 2 बार देगा। और अगर तुमने रूह गर्दानी, यानी कि अगर तुमने इनकार किया,
تو تم پر اریسوں یعنی تمہاری رعایا کا بھی گناہ ہوگا۔ تو یہ بار بار دیکھیے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس جتنی اتھارٹی ہوتی ہے جب وہ سیدھے راستے پر ہوتا ہے تو اس کو فالو کرنے والے اس کے فالوورز جو ہیں وہ بھی اسی راستے پہ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گا تو اس کو جتنے فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور چاہے وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہو، چاہے ہمارے کمیونٹی کے لیڈرز ہوں، چاہے ہمارے جو ہے کنٹری کے حکمران ہوں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا حکمران یا جو انسان اتھارٹی کے اوپر ہوتا ہے اس کا سیدھے راستے کے اوپر چلنا، گامزن ہونا وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، وہ امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا ہر عمل باقی لوگوں کے ساتھ۔ تو اس لیے یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو اب ہم سوشل میڈیا پہ ہم کن کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، رائٹ، اور یا ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہیں تو ہمارا کانٹینٹ جو ہے اس کا پرپس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے گا یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم سمجھیں گے کہ فالوئنگ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور فالوئنگ جو ہے وہ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے کہ لوگ آپ کو اگر فالو کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں، لوگ آپ سے امپریس ہیں تو وہ کیوں ہیں، آپ اگر کوئی میسج دے رہے ہیں تو وہ میسج کس طرف لے کے جا رہا ہے، جیسے صدقہ جاریہ کا ہم نے پڑھا تھا، اسی طرح جو گناہ کیا جاتا ہے تو وہ بھی پھر جتنے لوگ اس سے متاثر ہو کے جو اس کے پیچھے فالو کریں گے تو یہ سارا جو ہے جو ہے گناہ جو ہے وہ کرنے والے پہ آتا ہے۔ اور یہاں یہ بات ہم دیکھیں بار بار جتنے بھی خطوط بھیجے جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو ایڈوائس ہے وہ دیکھیں، اور یہ جو ریمائنڈر ہے وہ ہمیں اس بات کی جو ہے وہ پروف دیتا ہے کہ نیکی کا جیسے کہ عمل، نیک کام کرنے کا جیسے کہ اس کا ریوارڈ ہے، اسی طرح جو ہے وہ غلط کام خود کرنا اور پھر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا اس کا بھی بے تحاشا جو ہے گناہ ہے۔ اور آگے کنٹینیو کرتے ہیں کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جو ہمارے تو تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ مانیں۔ بس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے یہ خط حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بسرا کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچائے۔ کیسر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے۔ جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہر کارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا ہو۔ انہیں ابو سفیان کی سربراہی میں قریش کا ایک قافلہ مل گیا۔ انہوں نے قافلے کو ہرقل کے پاس حاضر کیا۔ ہرقل نے اسے اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت روم کے بڑے بڑے لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے۔ اس نے پوچھا کہ نسب کے لحاظ سے کون شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہے۔ تو اب یہ جو خط ہے نا یہ سا لینتھی، اور اس کے اندر بہت ساری ہمیں جو ہے وہ ٹیک اوے ہمیں ریمائنڈر ملیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں جب آپ نے کسی کے بارے میں انفارمیشن لینی ہو تو طریقہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ حکمران ہے، اس کا طریقہ دیکھیں، اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب لیٹر ملتا ہے ان کو، اب ان کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے، تو جب اس نے بلایا اور پھر کہا کہ اللہ جو نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کون شخص ہے، یعنی کہ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہی اس بندے کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ جن کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، جب ہم ان لوگوں سے انفارمیشن لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ 99.9% رانگ ہوتی ہے، جھوٹ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس نے جو ہے جب یہ سوال کیا تو ہرقل نے ابو سفیان کو جو ہے اپنے قریب کیا، کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، اور بقیہ لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا اور کہا میں اس شخص نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہمیں ایک طریقہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو جو پیچھے لوگ سارے بیٹھے اس لیے پیچھے بٹھایا کہ وہ کہیں دیکھ نہ لے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ساتھ ساتھ آگے پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم آنکھوں سے اور اشاروں سے بعض کا لوگوں کو منع کر دیتے ہیں۔
ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ ایک طریقہ تھا کہ اس کو سامنے، اپنے بالکل سامنے بٹھایا، اور اس کے ساتھ جتنے قافلے کے لوگ تھے ان کو اپنے پیچھے بٹھا، اس کے پیچھے بٹھا دیا، تاکہ کوئی آئی کانٹیکٹ نہ ہو، کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اشارہ نہ ہو سکے۔ اور ساتھ میں یہ بھی وارن کر دیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا، یعنی کہ تم انٹرفیئر کرنا اور سچ بولنا۔ اب اس پر ابو سفیان کو شرم آئی کہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد ہرکل اور ابو سفیان میں جو ایک جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، کانورسیشن ہوتی ہے، وہ یہ ہے: ہرکل نے پوچھا، تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ نسب کا مطلب ہے خاندان اس کا کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے وہ اونچے نسب والا ہے۔ اب دیکھیں، جب سچ بولنا تھا، جب اس کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اب وہ سچ بولتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، ان کے ریپوٹیشن کے بارے میں جو ہے وہ کیا آ، بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرکل بولتا ہے، پوچھتا ہے کہ تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں۔ ہرکل نے پوچھا، کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکل نے پوچھا، اچھا، تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، کمزوروں نے کی ہے۔ ہرکل نے پوچھا، یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ یعنی کہ اس کی فالوئنگ میں جو ہے لوگ اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ان پہ اعتبار کر کے اسلام قبول کریں، یا کم ہو رہے ہیں؟ تو آگے سے ابو سفیان نے کہا، بڑھ رہے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا، تو کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے پھرا بھی ہے، یعنی کہ جو ہے پھر کر مرتد بھی ہوا ہے، اسلام قبول کیا لیکن اس کے بعد نکل بھی گیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکل نے پوچھا، تو کیا جو بات اس نے اب کہی ہے اس سے پہلے تم اسے جھوٹ کا الزام دیتے تھے؟ اب یہاں دیکھیں کیریکٹر کی بات آتی ہے کہ اب جو اس نے دعویٰ کیا ہے، یعنی اسلام کا اور نبی ہونے کا، کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا کہ تم لوگوں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جھوٹ پہ، ان پہ کوئی الزام لگایا ہو؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکل نے پوچھا، کیا وہ بد عہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ اور یہاں ابو سفیان کو ایک مشکوک بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اس سے آپ کو دیکھیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان جو آپ کا مخالف ہونا، وہ ہر صحیح بات کے بعد درمیان میں وہ ڈھونڈے گا کہ کہاں کوئی ایسی نمک مرچ لگا کے نا سامنے والے بندے کو گمراہ کیا جائے، یا اسے مس انفارمیشن پہنچائی جائے۔ چنانچہ اس نے مزید کیا، کہا، ہاں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزارے ہیں، معلوم نہیں اب اس میں وہ کیا کرے گا۔ اب جیسے کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، اب شک کا چھوٹا سا، جس کو کہتے ہیں نا بیج، اب اس نے بویا کہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا، اب ہماری اس کے ساتھ صلح ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرے گا۔ ہرکل نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، جی ہاں۔ ہرکل نے کہا، تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ ابو سفیان بولا، جنگ ہمارے اور اس کے درمیان ڈول ہے، یعنی کہ جو ہے وہ برابری کی ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچا دیتے ہیں اور کبھی ہم انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ہرکل نے پوچھا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرکل نے اس گفتگو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے، یعنی اس نے انہی کی بات کو، اس کی ابو سفیان کی بات کو ریپیٹ کیا۔ اب جو لوگ میٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ ہولڈ کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی سامنے والا بندہ کوئی بات کرتا ہے نا، تو جو میڈیٹر ہوتا ہے نا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی بات کو ریپیٹ کرتا ہے، یہ بتا اونچی آواز میں، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بات اس کو صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ تو اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے ریپیٹ کیا کہ تم نے بتایا وہ اونچے نسب والا ہے، تو دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنے قوم کے اونچے نسب سے پہچے جاتے ہیں۔ پہلے اس کی بات کو ریپیٹ کیا، پھر اس پہ اپنا جو ہے تبصرہ دیا کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ اپنی قوم کے اونچے نسب سے بھیجے جاتے ہیں، اور تم نے بتایا اس سے پہلے تم میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، یعنی کہ قریش میں سے کبھی کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو میں کہتا یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے۔ اب آپ لوگ اس کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے گا، یعنی کہ
اگر پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو رشتہ دار ہے تو وہ ایک وراثت بن جاتی، موروثی جیسے ہوتی ہے، کہ باپ تھا یا چاچا تھا تو اب بھتیجا ہو گیا، یا باپ تھا تو اب بیٹا ہو گیا، یا پہلے بھی یہ ایک بات کس نے کی، اب کوئی اس کو جو ہے کاپی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور تم نے بتایا کہ اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا، یعنی کہ وہ کوئی امیر کبیر کوئی بادشاہ، یعنی اس کے پاس کوئی حکمرانی نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے باپ دادوں میں اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ شخص اپنے باپ دادا کی بادشاہت طلب کر رہا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس سے پہلے تم لوگ اس پر جھوٹ کا الزام نہیں لگاتے تھے، تو میں نے یہ جان لیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولے۔ تو دیکھیں، یہ صدیق ہونے کی کسی بھی سچے انسان کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا، یوشی لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ عام طور پہ انسان جو ہے وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کیوں بناتا ہے؟ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان رہ سکے، کچھ لوگوں کو اس نے کرنا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو پیپل پلیزر ہوتے ہیں وہ تو اکثر ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سب کو وہ راضی کر سکیں۔ اور یہاں اس نے دیکھیں کتنی بات کی کہ جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا تو کیا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ تو اس سے اور کیا پتا چلا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، اصل میں پیغمبروں کی دعوت قبول ہی وہ لوگ کرتے ہیں۔ وائی؟ کیونکہ ان کے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہوتا۔ اب ہم آگے جا کے دیکھیں گے جو بادشاہ ہیں جن کے پاس کوئی مال دولت ہے یا سرداریاں ہوتی ہیں، تو لوگ جو ہے نا اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے گیو اپ کرنا پڑ جائے اس چیز سے، ٹھیک؟ تو اس نے یہ بات، اب آپ کہ ہر آپ ذرا ذرا ودم چیک کیجیے کہ وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو یہ لوگ جو ہے پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں، تم نے بتایا کہ یہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، اور ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ اور تم نے بتایا ان میں سے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں، یعنی ایمان ایک ایسی ایسی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو دل کو جو ہے وہ حشاش بشاش آباد کر دیتی ہے دلوں کو۔ تو اس نے کہا جب دلوں میں گھر کر جاتی ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، پھر انسان واپس نہیں مڑتا، وہ پھر وہیں رہتا ہے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ بد عہدی نہیں کرتا، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اور تم نے بتایا کہ وہ تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ برحق ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! اور میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اور اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر کبیرہ! دیکھیں ذرا، ایک انسان جو کافر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط گیا ہے، اس نے ان کے بارے میں کیسی جو ہے وہ انہوں نے اس نے تیاری کی، ان کے بارے میں خبر لی، ان کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اس انفارمیشن کو سمجھا، اور پھر اپنے تجربے، اپنے وزڈم کے بیس کے اوپر، اس انفارمیشن کے بیس کے اوپر جو ہے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا۔ اور یہ ابو سفیان وہ انسان ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے، بچپن سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور یہ انہی کی فیملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے ساتھ اس کا جو ہے کلوز کا رشتہ ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا؟ ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، کون کون سے الزامات نہیں دیے، کتنی کتنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے، سازشیں نہیں کی، ایون کہ ان کو قتل کے ارادے سے اتنا تنگ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ اور یہ وہ آدمی ہے جس کو صرف خط کیا ہے،
اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں میسج بھیجا ہے خود سے، پرسنل خط بھیجا ہے رسول اللہ نے، اس شخص نے اس کی جو ہے انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے وزڈم کے ساتھ جو ہے پرکھا، اور کیا خوبصورت جو ہے نتیجہ نکلا۔ اس کو کہتے ہیں جب حق کسی کے سامنے آ جائے نا، اٹ ڈز ناٹ میٹر اس کا ریلیجن کیا ہے، اگر اس کے اندر خدا خوفی ہے اور اگر وہ ایک اچھا انسان ہے نا، تو سچ کو پہچان جاتا ہے۔ مانے ہی نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، مگر سچ کو ماننا، ایک سچے انسان کی گواہی دے دینا، یہ مشکل نہیں ہوتا پھر، کیونکہ جب آپ کے اندر حسد نہیں ہے اور کمپیرزن نہیں ہے نا، تو پھر آپ سچ کو مان لیتے ہیں، چاہے سچ کی نہ مانے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کے بعد ہرکل نے آپ کا خط منگوایا اور پڑھا۔ اب دیکھیں اس کو تو سمجھ آ گئی، اب اگلا کون سا جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اور مشکل مرحلہ تھا، وہ تھا اب اس کی جو رعایا تھی، کیا وہ بھی اسی طرح سے سمجھتی ہے؟ اب یہ اس کے لیے مرحلہ تھا۔ جب پڑھا تو آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا، چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر کرا دیا۔ باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت زور زور پڑ گیا، اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو ابو کبشہ ہے نا، یہ اس نے نا موکنگ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ناؤز باللہ۔ اور عربی زبان میں جو ہے نا، اے مینڈے والا، جو بکریاں جیسے چراتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، تو یا مینڈے کا باپ، تو نہ اس طرح کہہ کے نا مذاق اڑایا، اور نک نیم جیسے کہ مذاق کا نام لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اور کہا کہ اس کا تو زور بہت ہی زیادہ پڑ گیا ہے، اس سے تو بنو اسفر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے پھر اسلام کی توفیق دے دی، تو ابو سفیان جو ہے پھر بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ ہرکل نے اب یہ جو نامہ تھا نا، یہ والا جو خط تھا، اس کے بعد حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال اور پھر اس کو بہت زیادہ جیسے گفٹس وغیرہ دے کے عزت آبرو کے ساتھ جو ہے واپس بھیجا، اور حمص واپس چلا گیا۔ وہاں ایک بہت بڑے حال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی، اور اس کے دروازے بند کر دی گئے، یعنی وہ ایک بہت بڑے جو ہے جگہ پہ اس نے تمام جو عظما تھے، وہ بڑے بڑے جو لیڈرز ہوں گے اس کے، ان کو سب کو بلایا اور پھر اس کے دروازے بند کر دیے۔ اب اس نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور کہا، اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح اور رشد چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت قائم رہے، تو اس نبی کی پیروی کر لو۔ اچھا، اب جو ہی اس نے یہ میسج دیا، اس پر جو لوگ تھے نا، وہ وحشی گدھوں کی طرح بتک بتک کر دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ دروازے تو بند کیے ہوئے تھے اس نے، مگر دروازوں کو بند پایا۔ اب جب کیسر نے ان کی نفرت دیکھی نا، تو کہنے لگا، انہیں میرے پاس واپس پلٹا لاؤ۔ اور پھر کہتا ہے، میں نے جو بات کہی تھی نا، وہ اس سے تو میں تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا، جسے میں نے دیکھ لیا۔ اس پر ان عظماء نے اسے سجدہ کیا اور وہ خوش ہو گئے۔ اب یہاں سے آپ نے ایک بات سمجھنی ہے، اس نے سچ کا دعوت دی، لیکن جب اس نے رسپانس دیکھا نا لوگوں کا، اسے لگا کہ میری تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا، لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی بات جس کو میں نے اور آپ نے آج سمجھنا ہے، کہ جب دنیا غالب آتی ہے، لالچ کو غالب آتا ہے، تو چاہے حق آپ کے سامنے بھی ہو، انسان جو ہے پھر وہ اپنے نفس کے اس خواہش کے اندر آ کے جو ہے وہ سچ کو جھٹلا دیتا ہے، اور وہ اسلام نہ لایا، کیونکہ وہ اپنی بادشاہت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سمجھ آئیے آپ کو یہاں؟ اور دیکھیں کس طرح اس نے جو ہے وائزلی ہر چیز دیکھی، اس کے دل کو پتا تھا کہ سچ ہے، لیکن یہاں اس نے حالانکہ اگر اکیلا اسلام قبول کر لیتا تو اکیلا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل سکتا تھا، لیکن
اس کی جو بادشاہت تھی، اس کی جو طاقت تھی، وہ اس کے درمیان آ گئی اور وہ اسلام نہیں لے کے آیا۔ چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنی رایا کا بار اس کا گناہ بھی اٹھایا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم تحریر فرمایا تھا۔ تو اس واقعے سے نا آپ لوگوں نے ضرور اپنے اپنے لیے عمل کی جو ہے وہ کوئی بات لینی ہے کہ آپ بھی دیکھ لیجئے گا، جب بھی انسان حق جانتے بوجھتے، سچ کو جانتے ہوئے بھی جب انسان سچ کا ساتھ نہیں دیتا یا حق کا ساتھ نہیں دیتا یا خاموش رہتا ہے اور مظلوم کو پٹتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر دنیا غالب ہوئی ہوتی ہے، رشتے غالب ہو جاتے ہیں، گھر غالب ہوا ہوتا ہے، بچے غالب ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے ان کی محبتوں کے اندر، ان کے ڈر سے سچ جو ہے اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ ٹیک اوے جو میں اس کو پڑھی تھی تو مجھے اس کی سمجھ آئی کہ وہ اتنا اچھا، اللہ نے اس کے اندر اتنی خیر رکھی تھی، مگر وہ اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس لیے افضل جو جہاد ہے نا، وہ جہاد فی النفس ہے، جہاد بن نفس ہے، جو جو سب سے افضل جہاد ہے۔ تو اس چیز کو میں نے اور آپ نے اپنے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر کون سا نفس جو ہے وہ ایکٹیو ہے، کہ جو ہمیں سچ دیکھنے کے باوجود، سچ جاننے کے باوجود سچ پہ چلنے کی توفیق جو ہمیں نہیں ملتی بعض کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو واقعہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی گہرائی کو سمجھنا اور اس کے اندر جو وزڈم ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اردو جو دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے واپس آئے۔ اچھا جی، جو دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتی تھی، کہ یہ جو تھے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نا، جب یعنی انسانی شکل میں جب بھی آتے تھے نا، تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریزیمبلنس ان کی ہوتی تھی، ہی ریزیمبل حضرت دہیہ بن خلیفہ۔ اور جی جو حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، he was the most extraordinary handsome person among all the companion of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس لیے جب آپ کو پتہ ہے وہ جو حدیث جبرائیل ہے، سب سے پہلے تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں اور ایمان، اسلام اور احسان کی بات جو ہے علم پہنچاتے ہیں، تو صحابہ کرام جب دیکھ رہے تھے نا، تو دیکھتے ہیں اتنا وجیح انسان جو آیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ان صحابی کے سے ریزیمبلنس ان کی ہوا کرتی تھی۔ اب ادھر سے جب واپس آ رہے ہیں حضرت دہیہ، تو آتے ہوئے حسمی سے جب گزرے تو بنو جزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال دیا۔ اب وہ جو اتنا مال وہاں سے لے کے آ رہے تھے، جو گفٹس وغیرہ تھے، اب ان کے پاس کچھ نہ چھوڑا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب خبر دی، تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں 500 سوار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دستہ روانہ کیا۔ انہوں نے شب خون مار کر لوگوں کو قتل کر دیا، اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کی، اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید کیا۔ اچھا، اس واقعے پر قبیلہ جزام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاعہ جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ پٹ مدینہ آئے، اور وہ اور ان کی قوم کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو انہوں نے دہیہ کی مدد بھی کی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو غنیمت اور قیدی انہیں واپس کر دیے تھے۔ اب ایک اور خط جو ہے رسول اللہ کا جاتا ہے، وہ ہے حارث بن ابی شمر غسانی کے نام پہ۔ یہ کیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حارث بن ابی شمر کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ یہ خط اپنے شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ یہ اسد خزیمہ کی طرف سے منسوب ہیں۔ حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھینک دیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا۔ پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا، اور حضرت ابن وہب سے کہا کہ جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا، یعنی یہ میسج جو ہے وہ بھیجا۔
ادھر اور کیسر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہیے. اب یہ وہی جو کیسر جو تھا جو ہے وہاں ابھی جو جس بادشاہ کا ہم نے ذکر کیا، مگر کیسر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا اور اس کے بعد شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس بھیج دیا. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اور تو وہ کچھ نہیں کر سکا، لیکن دوبارہ اس نے جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتا تھا اور اس کے علم میں آتا تھا تو وہ اس کو منع کر دیتا تھا، یعنی سمجھا دیتا تھا. تو اپنے طور پر وہ جو ہے نا آؤٹ سائڈ جو ہو کے وہ جہاں جہاں بھی اس کا بس چلتا تھا تو وہ اس نے وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے پہ لوگوں کو اس نے روکا. ادھر سے امیر بسرا کے نام خط. اس خط میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر بسرا کو اسلام کی دعوت دی اور اسے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیج دیا. حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقاء کے ایک مقام موتا میں تھے پہنچے تو شجیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور ان کو شہید کر دیا. کاستوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ ایک قدم تھا. ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا نا، یہ جو سفیر ہوتے ہیں نا اور یہ جو میسنجر ہوتے ہیں اور جو ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو امن ہوتی ہے. لیکن جب ان کو ان میں سے کسی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت زیادہ یعنی کہ اس کنٹری یا اس علاقے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. ان کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد شہید نہیں ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت غم اور غصے کا اظہار فرمایا اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا، جس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور یہ جو غزوہ موتا ہے نا، یہ بھی آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا اور بہت سارے سبق ہیں اس کے اندر. اب حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کے رہے گا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا، آہستہ 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 جب اقتدار ملا، آہستہ آہستہ مسلمانوں کے قدم مضبوط ہونا شروع ہوئے. ساتھ ہی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز چیک کیا. یہ ہمیں چیز سکھاتی ہے کہ جب آپ کو اللہ اتنی جو ہے وہ آپ کی حیثیت اتنی ہو جاتی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو پھر ایک مومن کا جو مزاج ہے، اس کا جو رویہ ہے، اس کا جو کانفیڈنس ہے نا، وہ پھر چینج ہوتا ہے، اس کا کانفیڈنس بولتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں رسول اللہ نے پھر اب کیا کیا کہ اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کے رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے. اب یہاں ایک دھمکی کا انداز ہے رسول اللہ کا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ سالم رہو گے، اسلام لاؤ، اور تمہارے ماتحت جو کچھ بھی ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط میں آفر بھیج رہے ہیں. اب وہ آپس میں جو ہے نا ڈائلاگ ہو رہا ہے اس خط کے اندر. اور یہاں جیسے لاسٹ کلاس میں اور اکثر بعد میں بھی جو ہے ہماری جو ہے کبھی کبھی کوشچنز آنسر جب ہوتے ہیں، آپ ہمیشہ اس بات پہ دیکھتے ہو نا کہ صبر، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، صبر، اسلام کا صبر جو ہے وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دو ٹوک باتیں کرنی ہیں، وہاں آپ کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ رویہ، ان کی ٹون آپ کو ڈیفرنٹ محسوس ہو رہی ہے. یہاں نہ صرف اس کو دعوت دے رہے ہیں بلکہ اپنی طاقت بھی بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہو کر رہنا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسلام لے آؤ، تم سالم رہو گے، تمہاری جان بچ جائے گی، اور جو کچھ تمہارے ماتحت ہے، اگر تم بادشاہ ہو، تم کسی قبیلے کے سردار ہو، یا وٹ ایور، جو بھی تمہارے پاس اس وقت ماتحت ہے وہ تمہارے لیے میں برقرار رکھوں گا. ایک دھمکی بھی دی اور ساتھ میں آفر بھی دے دی. یہ خط اپنے سلیط بن عمرو عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. حوزہ نے ان کی عزت کی، انہیں انعام سے نوازا، انہیں کپڑے دیے اور جواب میں لکھا: آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے. اب اس کا جواب دیکھیں کیا ہے. اپنی اس نے تعریف کی، اس نے بتایا کہ میں کون ہوں، اس نے بتایا کہ میں شاعر اور خطیب ہوں اور عرب
کی پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے۔ تو کیا پتا چلا اس کی جو اسکل تھی نا، کہ وہ شاعر بہت بڑا ہے، وہ لکھاری بہت بڑا ہے، تو اس کی جو یہ ساری اسکلز تھی نا، جس سے اکثر لوگ جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں نا، بہت اچھا گانے والا ہے تو لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا باتیں کرنے والا ہے تو لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو اس نے اپنی یہ خوبیاں جو ہیں اپنے ہی منہ سے گنوائیں اور بتایا کہ میری عرب پر ہیبت بیٹھی رہی ہے، یعنی کہ میں بڑا فیمس ہوں، اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمے کر دیں، کہ اس نے آگے سے مانگ کہا کہ کچھ میرے ذمے بھی اس کی ذمہ داری دے دیں، یعنی گیو اینڈ ٹیک کی بات کی، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اچھا، یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ نے فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں وہ بھی تباہ ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ اپنے منہ میاں مٹھو اور اپنی شان میں جو قصیدے پڑھتا ہے نا، وہ اپنی ہی بے وقوفی کی جو ہے وہ پروف دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بجائے یہ کہ وہ اس بات کو سمجھتا اور کہا بھی، یہ بھی مانتا ہے کہ آپ کو کون نہیں جانتا، آپ کی بہتری زندگی کا کیا پوچھنا، اور ساتھ میں اس نے اپنی تعریف کی اور اپنے منہ میاں مٹھو بنا اور یہ بتایا کہ یہ جو عرب ہے یہ تم میری ہیبت سے ڈرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں آگے اس کا انجام کیا ہوا۔ اب آگے منظر بن ساوا حاکم بحرین، بحرین کے نام خط، اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو اسلام کی دعوت دی، اسے علا بن الحضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، منظر مسلمان ہو گیا، کچھ اہل بحرین بھی مسلمان ہو گئے، جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت، یہود سے، اور مجوسیت جو آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اس کو جو ہے مجوسی کہتے ہیں، اور وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے اسے لکھا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو اور یہود اور مجوس سے جزیہ لے لو۔ اب دیکھیں جب وہ مسلمان ہوا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہاں یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں اور سارے مسلمان نہیں ہوئے، تو رسول اللہ سے پوچھ رہا ہے، پوچھا کہ اب آگے کا کیا کرنا ہے، یعنی کہ آگے بڑھنے کے لیے جو موونگ فارورڈ جو پالیسی ہے اب میں کیا کروں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ جو مسلمان ہیں، جو اسلام لے آئے ہیں، انہیں انہی کے حال پہ چھوڑ دو، یہود اور مجوس جو ہیں ان سے جزیہ لو یعنی ٹیکس لو، اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے ہم تمہارے ہم تمہیں تمہارے جو عہدہ تھا اس سے معزول نہ کریں گے۔ اب سمجھ آئی؟ مسلمان ہو گیا اور پھر آگے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، اجازت مانگی کہ اب میں کیا کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا جب تک تم سیدھے راستے پہ رہو گے تمہارا جو بھی عہدہ ہے تم سے نہیں چھینا جائے گا، تمہاری وہی جو ہے وہ شان، وہی تمہارا جو ہے رتبہ برقرار رہے گا۔ آگے شاہان، امان، جعفر اور اس کے بھائی کے نام خط، اس کے نام نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادے جعفر اور عبد کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ گے سالم رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا، اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب میں یہ خطوط پڑھ رہی تھی نا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹون چینج ہو رہی تھی، اب یقین کریں پڑھنے کے ساتھ ساتھ نا میرے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جیسے نا موٹیویشن ہوتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے رول ماڈل، ایز اے ہمارے پروفٹ، ہمارے ٹیچر، ہمارے گائیڈ، ہمارے مینٹور، رائٹ؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر کیئرفل ہے، کہاں کب کیسے بات کرنی ہے، اور جوں جوں ان کے اوپر جو ہے لوگ بڑھ رہے ہیں، اسلام
جو کہ قبول کر رہے ہیں، اور جتنا ان کے اندر ان کے پاس جو ایک طاقت بڑھ رہی ہے، تو ساتھ ساتھ آپ ان کا انداز چیک کریں، اور اتنا میرے اندر یقین کریں، یہ جو پارٹ میں آپ کو پڑھا رہی ہوں نا پیاری بہنوں آج، میں نے میری زندگی کے بہت ایسے اندر کے ڈر تھے، بہت سارے دنیا کو لے کے ڈر تھے، بہت سارے آپ کے اپنے اندر لمیٹڈ بلیوز ہوتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں، اپنے آپ کو آپ اس قابل نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ہمیشہ آپ جو ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کا کانسیپٹ میرے ذہن میں بھی بہت ایسا یہی تھا کہ بس جھک جاؤ، ہر جگہ جھک جاؤ، آپ برداشت کرتے رہو، ظلم سہتے رہو، آپ کے جو سکلز ہیں اس کو بھی چھپا لو، کیوں کہ کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، وہ لوگ بتاتے ہیں جو خود انہوں نے دنیا میں کبھی زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا ہوتا، وہ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ تم تو کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ ان خطوط نے نا مجھے ایک راستہ دکھایا، ان خطوط نے مجھے وہ اندر سے مجھے روشنی دی، مجھے موٹیویٹ کیا، اور مجھے یہ بتایا کہ یہ ہے میرے پروفٹ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اتنے رحیم ہیں، شفیق ہیں، جو اخلاق کے بلند ترین جگہ کے اوپر ہیں، لیکن یہاں دیکھیں، یہ جو تھی نا کہ میری تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اگر تم نے اسلام آپ قبول نہ کیا تو، ٹھیک ہے؟ اور تمہاری بادشاہت، تمہاری تو ہے بادشاہت، اس قدر خوبصورت الفاظ ہیں کہ تمہاری بادشاہت کیا ہوتی؟ دنیا کی بادشاہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری نبوت غالب آئے گی، بھئی میں نبی ہوں اللہ کا، میری نبوت غالب آئے گی۔ یہ خط آپ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، آپ جب امان تشریف لے کر گئے تو عبد بن جلندی سے آپ کی ملاقات ہوئی، عبد نے پوچھا تم کس کی دعوت دیتے ہو؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو، اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو کیا میسج کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ، یہ ایک میسج ہے ہمارے اور کفار کے درمیان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر قدرے گفتگو کے بعد آپ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضرت عمروں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور نافرمانی سے روکتے ہیں، نیکی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، ظلم و زیادتی، زناکاری، شراب نوشی اور پتھر بت و صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ اب اس میسج میں آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی اپنی ذات کی طرف بلایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف دعوت دی کہ میری عبادت کرو یا میری طرف دیکھو، یا اپنے آپ کو پیش کیا یا اپنے آپ کو اونچا کیا؟ تو یہ ایک میسج ہے پیاری بہنوں ہم سب کے لیے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف خود بھی رجوع ہوتے ہیں، دعویٰ بھی دیتے ہیں، تو وہ شخصی دعویٰ نہیں ہوتا، اللہ کی طرف، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے بندوں کو، لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑنا ہوتا، وہ پھر اپنی ذات کی طرف پکار ہوتی، وہ پھر آپ کو جو ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نکل جاتا ہے، پھر نیت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر پھر جو ہے وہ ایک خاص قسم کی فیم، ایک خاص قسم کا جو ہے غرور اور تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں دیکھیں اس کے بعد جو ہے اب کیا کہتا ہے، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ جس کی طرف بلاتے ہیں، اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے، یعنی کہ وہ لالچی انسان ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی اور کا تابع بن جائے۔ حضرت عمروں نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھے۔ اب دیکھیں اب وہ چیز آ گئی ہے کہ تم جس جگہ تم لوگ موجود ہو یا جو جو تم لوگوں کی قبیلوں میں تم لوگوں کی جو ہے وہ پوزیشنز ہے نا، اگر تم اسلام لاؤ گے نا تو تم لوگ جو ہے اسی میں قائم رہو گے، کیوں کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ میری آواز آ رہی ہے سب لوگ؟ جی آ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔
تو اس سے آپ دیکھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ جو قبیلہ ہے اس کو، اس کا سردار جو ہے، ان کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے نا، تو وہی رہیں گے، تو پھر کیا کریں گے کہ اسلام کو اس سے تقویت ملے گی، وہ پھر اپنے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا یہ پھر جو ہے چینج کیا، اپنا جو اپروچ تھی، اب انہوں نے چینج کی، اور اس نے آگے سے کہا اچھا، یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے، اور صرف یہ کہا کہ وہ بادشاہ رہے گا، البتہ اس کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں بانٹیں گے۔ اب نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، پھر پوچھا صدقہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بتائی، جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مانے گی۔ اب مویشی کیا ہوتے ہیں؟ سمجھے کہ ان لوگوں کے لیے یہ آج کی کوئی آپ کی مرسڈیز ہوں، آپ کی بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس زمانے میں لوگوں کے پاس اس کے مویشی اور جانور ہوتے تھے، وہ ان کا سرمایہ ہوتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے نا، آئی ڈونٹ تھنک کہ میری قوم اس بات کو مان لے گی۔ پھر اپنے حضرت عمر بن عاص کو اپنے بھائی جعفر کے پاس پہنچایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خط دیا، اس نے خط پڑھ کر پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا، اور عمروں سے پوچھا قریش نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ بھی کہا اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا، ورنہ شہ سوار اس کو رون دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایا کر دیں گے، اس کو بھی دھمکی دے دی۔ جعفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کر دیا، اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا، اس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ کل ہوئی تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر اس نے اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا، یعنی پہلے اس نے اپنی قوت دکھائی اور کوشش کی کہ جو ہے وہ مقابلہ کرے، اپنی طاقت دکھائے، پھر اس نے اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا، اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ انسان جو ہے، جب وہ اپنی ایک خاص راستوں کے اوپر ہوتا ہے، اسے واپس آنے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کو سمجھنے میں، پھر اس کے بعد قربانی دینی ہوتی ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قربانیوں کا نام ہے، رائٹ؟ اب اس نے جب قربانی دینی تھی، تو اب پہلے تو اس نے سوچا کہ میں اپنی طاقت وغیرہ دکھاتا ہوں تو ان کو سامنے لڑائی کروں گا، لیکن اب اس نے کس سے مشورہ کیا؟ اس نے اپنے بھائی سے مشورہ کیا۔ کیسے کیا؟ تنہائی میں مشورہ کیا، کسی کے سامنے نہیں کیا۔ تو اس نے جو ہے باٹم لائن پوچھی ہوگی نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو جب اس کے بعد دونوں بھائی مسلمان ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی پھر اس کے خلاف بھی مدد کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر دو بھائی ہیں، اب بھائی کیا، سبلنگس ہیں، تو سسٹرز ہو سکتی ہیں، تو بھائی ہو سکتے ہیں، اگر ایک بھائی کے اندر اللہ نے اس کے دل میں خیر رکھی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے دوسرے بھائی کی بھی مدد کرتا ہے خیر کے اندر۔ یہ ہمیں یہ بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ یہ جو سبلنگز ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے کلوز رشتے ہوتے ہیں، اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر خیر کا پتہ ہے تو ہمیں اپنے بھائی اور اپنی بہن کو بھی خیر کی طرف بلانا چاہیے، اور سمجھانا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ چیز جو ہے ملتا ہے سبق۔ اس کے بعد اب تو جعفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا، جبکہ بقیہ خطوط حدیبیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے۔ اچھا، آگے ہم شروع کرتے ہیں غزوات۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے غزوات اب ہوں گے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہم نے پڑھی تھی نا، ساری صلح حدیبیہ کی صلح میں یہ ایک بات طے ہوئی تھی نا کہ 10 سال تک جنگ بند رہی تھی، یاد ہے نا آپ سب لوگوں کو؟ کہ 10 سال تک جنگ جو ہے بند رہے گی، اور اس کی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کے ان کی جو غداریاں تھیں اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے جو سب سے گندے دشمن جو تھے نا، وہ یہود تھے۔ یہ ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح جو ہے ان کا شروع سے ہی کام جو ہے وہ پیچھے رہ کر لوگوں کو جو ہے بھڑکانا، غداریاں کرنا، دغا مکر و فریب کرنا، گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا۔ تو یہ سب سے گندے دشمن جو ہے یہود کے اس سے فارغ ہونے کے لیے، باقاعدہ اس کا سامنا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 ایئرس ہو چکے تھے، کیونکہ اب ان کو اس طرف سے ان کا ذہن نہیں تھا کہ اب قریش کچھ کریں گے، کیونکہ وہ صلح ہو چکی تھی۔ تو اس ٹائم کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پازیٹیو جو ہے وہ بہترین اس کا فائدہ اٹھایا۔ اب یہود جو ہے خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آ گیا، جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر چلنے کے لیے انہوں نے بھیج رکھے تھے، جیسے غابہ کے اندر رسول اللہ کے جو اونٹ وغیرہ تھے وہ آپس میں گھاس وغیرہ چر رہے تھے۔
साथ में आपका गुलाम रबाह ऊंटों का चरवाहा, और सलमा बिन अकू रजी अल्लाह तआला अन्हो थे। हजरत सलमा के साथ अबू तलहा का घोड़ा भी था। अचानक अब्दुर्रहमान बिन आइना फजारी ने ऊंटों पर छापा मारा और चरवाहे को कत्ल करके सारे ऊंट ले गया। ठीक है। हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपना घोड़ा रबाह को दिया कि वो जल्दी से मदीना जाके हादसे की इतला दे। अब यहाँ आपने हजरत सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो का जो है ना, आप जरा रोल चेक कीजिएगा। और मैं जब ये पढ़ रही थी ना, तो मुझे प्यार भी आ रहा था, और मुझे मैं बहुत इंजॉय कर रही थी, उनके कैरेक्टर को ना इंजॉय कर रही थी कि देखो ये कैसा ईमान था। और मैं हमेशा जब मैं इन सहाबा कराम का पढ़ती हूँ ना, तो मैं एक ही अपने दिल में सोचती हूँ कि या अल्लाह इनका ईमान कैसा था। एक उनके पास खुद दो लोग थे, उन्होंने एक को जो है मदीना भेजा घोड़ा दे के। अब उनके पास घोड़ा नहीं है। अब सर सोचें कि अब वो उनके पास घोड़ा नहीं है। खुद एक टीले पे खड़े होकर मदीना की तरफ चेहरा किया और 3 बार जोर आवाज के साथ या सबाह के हाय सुबह का हमला, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना कि कुरैश में पहले जमाने में ये लोग इसी तरह से आवाज लगाते थे अगर कोई खतरा होता था या कोई किसी किस्म की उन्होंने कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी। फिर पीछे हमलावरों के पीछे निकल गए। वो तीर बरसा रहे थे और ये रजस पा रहे थे। ये ले, मैं अकूक का बेटा हूँ और आज इस दिन कमीने की हलाकत का दिन है। गर्ज वो मुसलसल तीर बरसाते और जख्मी करते रहे। जब दुश्मन का कोई सवार पलट कर आता तो वो किसी ऊंट की किसी दख्त की ओट में बैठ जाते और तीर मारते। फिर दुश्मन पहाड़ के एक तारीक रास्ते में दाखिल हुआ तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब ये देखें, इनके पास सिर्फ तीर थे, तीर कमान था, और साथ में ना ये अपने खौफ को इन्होंने कैसे जो है वो खत्म किया, और साथ साथ में अपने आप को मोटिवेट कैसे कर रहे हैं ये शेर पढ़ पढ़ के। ठीक है। और उधर से जो है वो दुश्मन जो है वो जो सारा ऊंट वगैरह सब कुछ लेके जा रहे हैं। तो ये पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और उसके पत्थर लटकाने, पहाड़ पे चढ़ के जो पत्थर थे वो नीचे फेंकने लगे, यूं उसका पीछा किए रखा, यहाँ तक कि उसने सारे ऊंट छोड़ दिए। अच्छा, अब जब ऊपर से पत्थर आ रहे होंगे तो वो फिर ना ऊंट छोड़ के भाग गए। लेकिन हजरत सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फिर भी उनका पीछे किए रखा और उनको तीर मारते रहे, यहाँ तक कि बोझ कम करने के लिए जब उनसे जाहिर है वो भाग रहे होंगे ना, तो फिर भी उन्होंने कोई सामान उठाया होगा, उन्होंने 30 चादरें और 30 नेज़े फेंक दिए। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उन पर बतौर निशान थोड़ा थोड़ा पत्थर डालते रहे ताकि उन्हें पहचान लिया जाए। फिर वो लोग घाटी के अंदर एक तंग मोड़ में बैठ गए। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी एक चोटी पर जा बैठे। ये देखकर उनके 4 आदमी चढ़कर हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तरफ आए। तो हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं सलमा बिन अकू हूँ। तुम में से जिसको डराऊं मैं तुम में से जिसको दौड़ाऊं दौड़ाऊंगा तो बेधड़क पालूंगा, यानी कि मैं जिसको आगे जो है ना डराऊं और वो भागे ना, तो मैं तो भागकर उसको पालूंगा। और जो कि मुझे दौड़ाएगा तो हरगिज ना पा सके, क्योंकि उन्होंने कहा मुझसे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये सब सुनकर वो वापस चले गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था हजरत सलमान ने किस तरह से जो अकेले शख्स ने ना उनका जो है वो मुकाबला किया। अब कुछ देर बाद हजरत सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हो ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को देखा कि वो दरख्तों के दरमियान से चले आ रहे थे। आगे उखरम थे, फिर अबू कतादा, फिर मकदाद रज़ी तला अनहुमा थे। हजरत अखरम और अब्दुर्रहमान में आपस में जो टक्कर हुई, अखरम ने अब्दुर्रहमान के घोड़े को जख्मी किया, लेकिन अब्दुर्रहमान ने उन्हें नेज़ा मारकर शहीद कर दिया। तो जो हजरत अखरम थे वो शहीद हो गए, और उनके घोड़े पर पलट आया। मगर इतने में ही हजरत अबू कतादा रज़ी तला अनहु अब्दुर्रहमान के सर पर जा पहुंचे, उन्हें नेज़ा मार के तो कत्ल कर दिया। अब दुश्मन के बाकी आदमी जो थे ना, जब उन्होंने ये सब कुछ देखा ना कि हेल्प आ गई है, वो भाग गए, और उन्हें इन सवारों ने फिर जा पकड़ा। हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो भी उनके साथ पैदल दौड़ रहे थे। सूरज जो है वो सनसेट से पहले कुछ देर पहले दुश्मन एक घाटी के अंदर पहुंच गए, जिसमें जी कर्द नामी एक चश्मा था। दुश्मन प्यासा था और पानी पीना चाहता था, लेकिन हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो ने तीर मारकर उसे पड़े रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहसवार साहबा जो है दिन डूबने के बाद हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये सब प्यासे थे, अगर आप मुझे 100 आदमी दे दें तो मैं इनके जानवरों समेत उनकी गर्दनें पकड़ लाऊं। आप सत्संग फरमाया, अकूह के साहबजादे, तुम काबू पा गए, अब नरमी बरतो। आपको अच्छा लगा ये सब कुछ? फिर देखिए,
कैसे जो है सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको कैसे पागल किया हुआ था। और अभी भी थक नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सारे प्यासे हैं, ये कमजोर हुए हैं, आप चाहो, अगर आप चाहें तो मैं, आप मुझे 100 आदमी दे दें, मैं उनके जानवरों समेत उनकी गर्दनें पकड़ के लाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उन पर काबू पा लिया है, अब नरमी बरतो। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त बनु गतफान में उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। और इस गज़्वे में फिर आपने सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैदल और सवार दोनों के हिस्से दिए। अब यहाँ देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि डोंट वरी, बनु गतफान में जो है उनकी मेहमान नवाजी की जा रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि वहां भी जो है वो सहाबा कराम थे, तो उनकी जो है ना पटाई वगैरह हो रही थी। तो यहाँ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा आपने अंदाज देखा कि वो पहले उन्होंने हजरत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया और उनको पुकारा कि अकू के बेटे, आपने काबू पा लिया, अब नरमी बरतो। उधर गतफान में जो है ना उनकी मेहमान नवाजी हुई। तो यहाँ आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना हंसे मजाक जो है वो भी आपको नजर आ रहा है कि वो बोरिंग नहीं थे। और इस मौके में उन्होंने फिर जो है वो एक लाइट गुफ्तगू की। इस कस्बे में आपने सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह अन्हु को पैदल और सवार को दो हिस्से, आपको याद है हमने पिछली दफा पढ़ा था कि जो है ना जो सवार है उसका एक हिस्सा है, और अगर उसके साथ घोड़ा है तो उसको फिर तीन हिस्से, दो हिस्से घोड़े को दिए जाते थे और एक सवार को जो पैदल सवार जा रहा। अब चूंकि यहाँ सलमा बिन अकूर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनका घोड़ा भी था और वो पैदल भी कितना भागे हैं, तो उनको जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है दोनों के हिस्से दिए और गदबा ऊंटनी पर उन्हें अपने पीछे बिठाया। सुभान अल्लाह। और फरमाया आज हमारे बेहतरीन सवार अबू कतादा और बेहतरीन प्यादा सलमा है। सुभान अल्लाह। तो देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कितनी मोहब्बत करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कितनी इज्जत भी देते थे। तो यहाँ देखिए हमें ये बात पता चलती है कि जो लोग हमारे साथ होते हैं ना, हमें उनकी इज्जत करनी है। जो लोग हमारे साथ वॉलंटियर काम कर रहे हैं या हमारे साथ होते हैं या हम टीम में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे को बताना कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारी सुन्नतें हैं। आपको याद है जिस वक्त हमने सीरा शुरू की थी तो हमने ये बात की थी कि जो सुन्नतें हमें पता है ना वो बस वही हैं जिससे हमारा नुकसान कुछ नहीं होता। बैठ के पानी पी लेना, दायां पाँव जो है वो पहले अंदर करना, और कपड़े पहने हैं तो दाएं साइड से शुरू करना। अब मुझे ये बताइए, पानी जो है बैठ के पीना, 3 सांसों में पीना, तो मुझे बताएं इसके अंदर कौन सी जो है वो खर्चा होता है। हम्म? लेकिन दूसरों को इज्जत देना, दूसरों के उनकी खातिर अपना उनके उनके हक ना मारना, ठीक है। और फिर सारी देखिए इस वक्त सीरा ऑलमोस्ट किताब हमारी खत्म होने जा रही है। आपने यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का मामला जो है वो देखा, किसी जगह भी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एज ए मैं के तौर पे नजर आए हैं? ठीक है। किस किस तरह जो है हमारे प्यारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ घर वालों से लेके साथियों से लेके सफर के अंदर जो है वो देखें बेहतरीन हमारे लिए जो है एग्जाम्पल है। ठीक है। तो लिहाजा इससे इससे आज इस जो हाँ फ्यू लाइंस जो हैं उससे आपने ये सीखनी है। इट्स ओके टू लाइक डू अ लिटिल लाइट टॉक्स ऑल द टाइम। दीन का मतलब बोरिंग नहीं होता, दीन का मतलब ये नहीं होता कि रूड हो जाओ। दीनदार होने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको देखे तो बेचारा सैड ही हो जाए। इसलिए तो जो है मुस्कुराहट सदका है कि ये कंटेजियस होता है। जब आप हंस रही हैं, आप कोई आपको देखता है चाहे वो सैड भी हो ना, अगर आपकी स्माइल है ना आपके चेहरे पे, तो वो बंदा खुद ब खुद जो है ना उसका मूड ठीक हो जाता है, मूड लाइट होता है। तो इस्लाम हमें जो है ना रिलैक्स होना सिखाता है इवन इतनी टेंशन के बाद भी। और ये जो लाइट गुफ्तगू की, अब आप थोड़ी देर के हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का देखें कि वो कितने पुरजोश थे और अभी भी उनकी तसल्ली नहीं हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे उनका नाम, क्योंकि वो अपने आप को जो है ना जो कह के बुलाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कह के जो है उनको बुलाया है, अकूक के साहबजादे, राइट। तो और बताया कि देखो अप्रिशिएट किया कि तुम यू डिड अ गुड जॉब, अब जो रिलैक्स हो जाओ। ठीक है। और साथ में ये कह दिया कि उनकी जो है ना मेहमान नवाजी हो रही है, तो तुम टेंशन नहीं लो, राइट। तो ये जो है हमारा हमें एक जो मजाक का अंदाज है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लाइट गुफ्तगू है, एंड रिलैक्स करना, खुद भी रिलैक्स है और अपने साथियों को भी रिलैक्स कर देना, ये भी एक सुन्नत है। ठीक है। और उसके बाद अपने साथ पीछे बिठाया।
اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، کیونکہ پیدل چل چل کے اوپر نیچے ہو کے تھک گئے ہوں گے نا، تو ان کو جو ہے اپنے ساتھ اونٹنی میں بٹھایا. سبحان اللہ. یہ ہے پروفٹ. ہے کوئی آج کا بادشاہ جو ہے، آپ ذرا اس کے ساتھ جو ہے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کے دیکھیں. ہاں، ذرا سی ہمیں تھوڑی سی ہمیں طاقت ہے، تھوڑی سی ہمیں کوئی اتھارٹی، تھوڑی سی ہمیں پاور ملتی ہے، تو ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ایک پلیٹ میں کوئی غریب ہمارے ساتھ کھا نہیں سکتا. ایک چھت کے نیچے رہ نہیں سکتا ہے. تو اب یہ جو ہے صاحب قرآن ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ آج کی دنیا کے بادشاہ، چاہے سپر پاور کے حاکم کو ذرا ملا کر تو دیکھیے. تو دیکھیں اب ہم نے کیسا بننا ہے. ہم نے اپنے پراپت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس سنت کو اپنانا ہے، یا ہم نے اس دنیا کے جو طاقتوں کو اپنے اندر لے کے آنا ہے. اب یہ آپ کے پاس چوائس ہے. جس جگہ بھی اللہ نے آپ کو اتھارٹی دی ہے، پاور دی ہے، طاقت دی ہے، اس طاقت کو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر استعمال کرنا، اصل میں یہ بلیسنگ ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے دی گئی جو بلیسنگز اور نعمتیں ہوتی ہیں نا، آپ اس کو پرسنلی یوز کرتے. آپ اس کو اس وقت اپنے دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے آپ یوز نہیں کرتے. اس طاقت کو، کیونکہ وہ امانت ہوتی ہے، اس کو آپ نے دین کی جو ہے استقامت کے لیے، دین کے راستے میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے وہ ٹیک اوے کرنا ہے، اور سبق ہمارا ہے آج کا یہ. اب یہ غزوہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا. اس غزوے کے دوران آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور جو پرچم تھا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. آگے بڑھتے ہیں. غزوہ خیبر محرم 7 ہجری کو پیش آیا. محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد کیا. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے، رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا. اب دیکھیں یہاں بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہاں بھی ایک تربیہ ہو رہی ہے، رائٹ. تو لہٰذا جو لالچ والا انسان تھا نا، کیونکہ جو بھی جو ہے یہ غزوہ وغیرہ ہوتا تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے مال غنیمت بھی ملتا تھا، پیسہ یا جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بھی ساتھ تھا. اور وہ بھی خاص موٹیو ہوتا تھا لوگوں کا، اور اس موٹیو سے بھی لوگ نکل جاتے تھے. لیکن یہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چیزیں ختم کر دی کہ جس کو جہاد میں جانا ہے نا، جس کی نیت جہاد میں جانا ہے وہی نکلے، اور کچھ نہیں ملے گا. اور اس سے کیا ہوا کہ جو ہے وہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہوئے. اور بیت رضوان والے جو 1400 افراد کے سوا کچھ نہ کر، آپ کو بیت رضوان یاد ہے نا، جس پہ اللہ راضی ہو گیا تھا، یاد ہے نا وہ درخت کے نیچے جو بیت لی گئی تھی. تو وہ جو 1400 جو لوگ تھے ان کے سوا کوئی نہ نکلا. آپ نے مدینہ کا انتظام صبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستہ پر چل پڑے. تقریباً آدھا گھنٹہ راستہ طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا جو ملک کے شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا. مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں. مجھے بتائیے آپ لوگ موجود ہیں نا یہاں؟ آپ لوگ موجود ہیں سارے؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ایکٹیو ہے نا؟ الحمد للہ، گڈ جاب. آج بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گڈ جاب. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، خوش و آباد رہیں، شاد رہیں. ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کی یہ جو انرجی ہے نا، اٹس ریئلی ریئلی امیزنگ. اللہ پاک آپ کو بہت بہت ڈھیروں ڈھیروں خوشیاں دے. چلیں شروع کرتے ہیں. اب آپ نے آخری رات جو تھی خیبر کے قریب گزاری، مگر یہود بے خبر رہے. پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہوئے خیبر کی آبادی کا رخ کیا. ادھر یہود بے خبری میں اپنے
टूल्स और टोकरियां वगैरह लेकर अपनी ज़मीनों में निकले, तो अचानक लश्कर देखकर चीखते हुए भागे कि वल्लाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत आगे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, खैबर तबाह हुआ। जब हम किसी कौम के मैदान में उतरते हैं तो डराए हुए लोगों की सुबह बुरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद देखिए, ये खैबर मदीना से 171 किलोमीटर शुमाल में है। उस वक़्त उसकी आबादी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक नताफा, दूसरा कतीबा, तीसरे शक। अब ये जो एरिया था ना, इसकी आबादी 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एक का नाम था नताता, दूसरे कतीबा, तीसरे शक। नताता में 3 किले थे, ये जो फोर्ट होते हैं ना, 3 किले थे। उनका नाम था हसन नाम, हसन साब बिन माज, हसन किला तजुबैर। और शक में 2 किले थे, हसन अबी और हसन नजार। और कतीबा में 3 किले थे, हसन कमूस, हसन वतही, हसन सलाम। तो बेसिकली जो है 3 किले नफाता में, 2 किले जो है शक में, 5 हो गए। और 3 किले कतीबा में। 5, 6, 7, 8, ये 8 किले थे टोटल उस वक्त उस आबादी में। इसके अलावा खैबर में मजीद किले और गढ़ियां भी थी, मगर वो छोटी थी और कुव्वत और हिफाजत में उन किलों की हम पल्ला ना थी। अब नताता को कैसे फतह किया गया? नताता की फतह ऐसी हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नताता के किलों को मशरिक में तीरों की पहुंच से दूर पड़ाव डाला और हसन नाइम के मुहासे से जंग का आगाज किया। ये बहुत महफूज, बुलंद और मुश्किल चढ़ाई वाला किला था, और यहूद की पहली दिफाई लाइन की हैसियत रखता। आप थोड़ा सा आप गौर करें कि बड़े बड़े किलों में उसकी पहली जो दफाई लाइन थी यहूद की, वो इसलिए था कि उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल था। उसी में उनका शह जोर बहादुर मरहब भी था। उनका ये बहुत जो है वो ताकतवर एक बहादुर था, उसका नाम मरहब था, जो 1000 मर्द के बराबर माना जाता था। यानी इतना वो जो है वो बहादुर था। कहा जाता है कि चंद रोज फरीकेन में तीर अंदाजी हुई, फिर उस ने फतह की बशारत देते हुए फरमाया, कल मैं झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, जब मैं पढ़ी थी, मुझे बहुत बहुत ही जो है अच्छा लगा, और बहुत ही प्यार और मुझे मोहब्बत आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखें कैसे मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता है और जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर अंसार और मुहाजिरीन सब इसी आरजू के साथ उन्होंने रात गुजारी कि झंडा उससे दिया जाए। सुभान अल्लाह। सुबह हुई तो आपने फरमाया, अली कहाँ है? साहबा कराम ने कहा, उनकी आंख आई हुई, यानी उनकी आंख खराब हुई होगी, जैसे आंख खराब हो जाती है। आप सर ने उन्हें बुला भेजा और वो लाए गए। आपने उनकी आंखों में अपना लाभ, जैसे थूक जो है ना, मुंह का थूक, वो लगाया, दुआ फरमाई और वो शफा याब हो गए, उनकी आंखें ठीक हो गई, गोया कि उन्हें तकलीफ ही ना थी। सुभान अल्लाह। फिर उन्हें झंडा दिया और फरमाया, जंग से पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। ये है तरीका हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जो लोग कहते हैं ना, ओ इस्लाम तो जो है वो तो तलवारों की झनकार के अंदर जो है वो फैलाया गया था। आपको अभी तक किसी तलवार की झनकार नजर आई? जो कुछ भी नजर आता है सेल्फ डिफेंस नजर आता है। ठीक है। और कहा कि जंग अब होगी, लेकिन उससे पहले इस्लाम की दावत दे दो। और उधर यहूद ने अपनी औरतें और बच्चे शक के किला में मुंतकिल कर दिए, और उसी सुबह तय किया गया था कि खुले मैदान में जंग करेंगे। चुनाचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उनके पास पहुंचे तो उन्हें जंग के लिए बिल्कुल तैयार पाया। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और मरहब ने अपनी तलवार लेकर नाज और तकब्बर से उठलाते हुए दावत मुबारजत दी। हमने पढ़ा था ना, दावत मुबारजत ये होती है कि आप लड़कारते हो कि कौन आएगा पहले, तुम आओ, तुम स्टार्ट करो। और वो कहता था कि खैबर जानता है मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर और तजर्बाकार। जब जंगो पेकार शोला जन हूँ, यानी कि उसने अपनी तारीफों के जो है ना, की तारीफें जो है ना करनी शुरू कर दी कि वो कितना बहादुर है। उसके मुकाबले हजरत आमिर बिन अकूर रज़ी अल्लाह अन्हु नमूदार हुए और वो कह रहे थे, खैबर जानता है मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शाहजोर जंगजू हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार हजरत आमिर की ढाल में फंस गई, जो उन्होंने आगे से जो है सपोर्ट होती है ना संभालने के लिए, उसकी ढाल में जो है आमिर की तलवार जो है फंस गई। जब हजरत आमिर ने चाहा कि अपनी तलवार से यहूदी की पिंडली मारे, मगर उनकी तलवार छोटी थी। उनकी पिंडली, पिंडली कहते हैं ना जो टांग,
جو ہے وہ ٹانگ کی بات ہو رہی ہے، ان تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر حضرت عامر کے گھٹنے میں آ لگی، اور بعد میں وہ اسی چوٹ چوٹ سے جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ان کے لیے دگنا اجر ہے، وہ بڑے جان باز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ اب مرحب جو ہے وہ تو بہت خوش ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب مرحب کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اور اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر دعوت مبارزت دی، اس کے مقابل زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے۔ اب دیکھیں جنگ شروع ہو گئی ہے، ادھر سے ایک بندہ آ رہا ہے، ادھر سے صحابہ کرام جا رہے ہیں، اور اس کو بھی اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا۔ اس کے بعد جو ہے آپس میں جو ہے لڑائی شروع ہوگی، اور کئی یہودی مارے گئے، جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، اور پھر بزور قلعہ میں داخل ہو گئے، اور یہود نے بھاگ کر اس سے متصل جو دوسرا تھا نا، حسن الصعاب میں مورچہ بندی کی۔ مسلمانوں کو حسن نائم میں بہت سارا غلہ، کھجور اور ہتھیار آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر کی قیادت حسن صعاب کا محاصرہ کیا۔ اب یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا، جنگ و مبارزت پیش آئی، گھمسان کا رن یعنی آپس میں گتھم گتھا ہوئے آمنے سامنے لڑائیاں ہوئیں، جو یہود کی شکست پر ختم ہوا، اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے فتح کر لی۔ سبحان اللہ، اس طرح جو ہے مسلمانوں نے فتح کی تھی۔ اور یہاں غنیمت میں پھر بہت سارا غلہ ہے، اس طرح آپ کو مال غنیمت یعنی پھر آپ کو جو ہر طرح کے ٹولز ملے، فوڈ ملا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ خزانہ بھرتا گیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی، یعنی پروٹین تھی، چربی جو ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد قلعہ تھا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑھی تھیں اور جن میں یہ گوشت پک رہا تھا الٹ دی گئیں۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ تو زبیر میں پناہ لی، اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نتاتا کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی، جسے یہود پانی لیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دیں، اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی جانب واپس ہو گئے، اور حسن ابی میں قلعہ بندی اختیار کی۔ اب شک کی فتح، مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا، چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اور مارا گیا، پھر دوسرا نکلا، وہ بھی مارا گیا۔ اس طرح حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا، اور قتل کرتے ہی تیزی سے وہ قلعہ میں گھسے، اور ان کے ساتھ مسلمان بھی گھس گئے، اور کچھ دیر قلعہ کے اندر لڑائی ہوئی۔ اب جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں نا، قلعہ جو پرانی، اگر آپ نے جو ہے کبھی فلموں میں دیکھا ہو کہ بڑے بڑے جو ہے وہ قلعے تھے، کس طرح سے جو ہے وہ اندر اتنے اتنے وہ لوگ تیاری سے بیٹھے ہیں، باہر جو ہے لوگ کس طرح سے جو ہے وہ اندر داخل ہو رہے ہیں، دروازہ کھلتا ہے تو پیچھے کے لوگ آ رہے ہیں، تو اس کو نا تھوڑا سا آپ نا امیجنیشن میں لے کے آئے کریں، آپ کو لگے گا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی، اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حسن نظار پر بھی قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حسن ابی میں بہت سارا سامان، بکریاں، بھیڑ بکریاں اور غلہ آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حسن نظار کا محاصرہ کیا، مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا، یعنی ایک پہاڑ، اس کی چوٹی پر یہ قلعہ تھا جس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا سخت انتظام کیا ہوا تھا۔ انہیں تقریباً یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، اس لیے اپنے عورتوں اور بچوں کو اس جگہ میں جو ہے انہوں نے پناہ دی کہ جہاں تک انہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی عام بندہ نہیں آ سکتا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت ترین جوابی کارروائی کی، اور جواب میں مسلمانوں نے پھر
मंज नेक नसब किया जिससे उनके दिलों पर रोब छा गया और वो कोई काबिल जिक्र सख्ती झीले बगैर कतीबा के इलाके में भाग गए। मुसलमानों ने इस किले में तांबे और मिट्टी के बर्तन पाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें धो लो और उसमें पकाओ, यानी कि तांबे और मिट्टी के जो बर्तन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उन्हें धो लो, अब उनमें खाना पकाओ। इसी तरह कतीबा की फतह हुई। इसके बाद मुसलमान जो है किला कमूस की तरफ बढ़े। ये कतीबा का पहला किला था। 14 दिन या 20 दिन, इमेजिन करें, 14 डेज या 20 डेज तक उसका मुहासरा रहा। अब जरा तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए, नहत्ते मुसलमान हैं, ठीक है, अंदर जो दुश्मन है यहूद है वो किलों के अंदर है, और बाहर जो है मुसलमानों के पास क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस और उनका ईमान, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह की मदद, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि यहूद ने भी देखा ना कि अब हम तो, हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने पनाह तलब की। और कहा जाता है मुसलमानों ने फिर बजोर ताकत किला को फतह किया और यहूद बाकी दो किले बतीह और सलाम की तरफ भागे। लेकिन जब मुसलमानों ने इनके मुहासरे के लिए पेशकदमी की तो फिर यहूद ने कुछ शराइत पेश की और अमान तलब की कि वो औरतों और बच्चों समेत खैबर की सरजमीन से जला वतन हो जाएगा। तो उसने कहा अगर आप ये जंग बंदी कर दो तो औरतों और बच्चों के साथ जो खैबर को छोड़ के चले जाएंगे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त मंजूर फरमाई और ये भी इजाजत दी कि सोने चांदी घोड़े और हथियार के अलावा वो अपनी सवारियों पर जो कुछ ला सकते हैं ले जाएं। अब यहाँ देखें, मुझे बताइए कि आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप टेक्निक्स चेक कीजिए ना, कि वो उनको भेजा भी और साथ कहा कि आपके घोड़ों पर खच्चरों पर जो जो भी आ सकता है लाद जो, लेकिन सोने चांदी घोड़े और हथियार जो है ना, वो उनको छोड़ दो। सोने चांदी घोड़े हथियार के अलावा वो अपनी सवारियों पर जो जो भी बाकी को सामान वगैरह है लाद कर ले जाए। और अगर कुछ छुपाया, यानी छुपा कर अगर कोई चीज उठाई, तो जिम्मा खत्म समझा जाएगा, फिर हमारा कोई किसी किस्म का जो है वो उनका एग्रीमेंट होगा वो नहीं। इसके बाद उन्होंने दोनों या तीनों किले मुसलमानों के हवाले कर दिए और मुसलमानों को 100 जरहें, जरहें जो फौजियों का लिबास होता है, 400 तलवारें, 1000 नेज़े और 500 अरबी कमाने हाथ में आई। तौरात के कुछ सहीफे भी मिले, लेकिन ये मांगने वालों को वापस कर दिए गए। अब यहाँ आपने देखें कैसे जो है ताकत, कैसे जो है दुश्मनों को माल जब आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता एक ताकत, एक जो है वो इस काबल इंसान आता है। लेकिन मुझे बताएं कितनी मुश्किलात के साथ जो है ये मुसलमानों ने अपनी जो है वो जगह बनाई थी। फिर कनाना बिन अबिल हकीक और उसके भाई ने बदअहदी की और बहुत सारा सोना चांदी और जौहरात छुपा दिए, लिहाजा उनसे भी जो एग्रीमेंट था खत्म हो गया और बदअहदी की सजा में इन दोनों को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह हुयई बिन अख्तब की साहबजादी हजरत सफिया किनाना के निकाह में थी और उन्हें कैदियों में दाखिल कर लिया गया। और उसके बाद इस गजवे में 93 यहूदी मारे गए और मुसलमान शहदा की तादाद 15 16 या 18 थी। देखा अब आपने यहाँ तक कि कितनी जो है कितनी बहादुरी के साथ जो है साहबा कराम जो है उन्होंने वो लड़े और उसके बाद उन्होंने ये फतूहात की। अब उसके बाद हजरत उमर बिन उमैया जमरी, अब मुहाजिरीन ने जो हबशा थे, वो उसमें अबू अबू हुरैरा, आपने नाम पढ़ा हुआ है ना, जो अबू हुरैरा से जो अहादीस मरवी हैं। अब अबू हुरैरा, अबान बिन सईद रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो है हजरत उमर बिन उमैया जमरी, जो नजाशी के पास रसुल्लाह का खत लेके गए थे। जब वो महाजरीन हबशा को साथ लेके आए ना, उनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया जिसमें जाफर बिन अबी तालब और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था और अभी माल गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। नबी के वसल्लम ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोसा दिया, उनको किस की और फरमाया, वल्लाही मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज्यादा खुशी हुई है, खैबर की फतह या जाफर की आमद। अब आपको समझ आइए कि जो लोग, बल्कि मैं अपनी मेरी जो टीम है ना, मैं आप लोगों को सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप ना इसमें अपने आप को देखिए, या जो जो लोग अल्लाह के दीन में लगे हुए हैं अपने आप को ना इस लाइन में देखिए कि इतनी मुश्किलात के साथ खैबर फतह हो रहा है और हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके आने की कितनी खुशी हुई है। तो जो एक मोमिन होता है ना, जो एक ताकतवर इंसान होता है ना, जब वो अपनी स्किल्स और अपनी तमाम अपनी, अल्लाह ताला ने अपनी तमाम उनके पास जितनी भी ताकत जो कुछ भी उनके पास होता है, जो वो दीन पे आता है ना,
تو ایسے خوشی ہوتی ہے. اور بہت ساری میرے ساتھ بھی میری سسٹرز ہیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے. میں سب کے نام نہیں لے سکتی، لیکن سب کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہی ہوں. اسی طرح جب اللہ کے دین کے لیے انسان کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اللہ سے دعا انسان مانگتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے ساتھی دیتا ہے نا، اب یقین کریں ایسی ہی خوشی ہوتی ہے. اور میں مبارک دیتی ہوں ہر اس سسٹر کو، ہر اس انسان کو جو اپنے اللہ کے دین کی خاطر لگا ہے. اور میں مبارک دیتی ہوں ہر اس ماں کو، ہر اس باپ کو، ہر اس پیرنٹ کو جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگایا. یقین مانیے لاکھوں کروڑوں ڈالرز، تھاؤزنڈز اور ملینز ڈالر کی کوئی قیمت نہیں ہے اس ایمان کی نظر کے مطابق کہ جس نظر اور جس محبت سے انسان اللہ کے راستے میں باہر نکلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب باہر نکلا جاتا ہے نا، دنیا میں آج جہاد اور قسم کے ہیں. نفس کا جہاد ہے، گھروں کے مسائل ہیں، پرابلمس ہیں. آپ ڈیفرنٹ جگہوں کے اندر انسان پھنسا ہوا ہو تو آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا کریں کیا نہ کریں. باہر کے دشمنوں سے تو انسان نپٹ جاتا ہے، گھر کے اندر کے دشمنوں سے انسان کیسے نپٹے. تو یہ بہت ساری اسٹرگلس کے ساتھ آپ لوگ کسی نہ کسی اسٹرگل میں ضرور ہوں گے. میں صرف آپ کو اتنی ہی خوشخبری، اتنی ہی موٹیویشن دے سکتی ہوں کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیے. یقین جانے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان کر دے گا. نکل کے دیکھیے. جب ہم اپنے آپ کو دنیا کی خاطر قربان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو دنیا تو ہے ہی عذاب. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر نکل جاتے ہیں نا، یقین کریے اللہ پاک ایسے ایسے ساتھی، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو ملاتا ہے کہ جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بڑی سے بڑی مشکلات بھی انسان طے کر لیتا ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی خاطر باہر نکالیے. اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جو ہے وہ آزاد کیجیے. اپنے آپ کو آزاد کریں اس دنیا کی جیل سے. اپنے آپ کو آزاد کریں اس لالچ کے ڈوبے ہوئے انسان سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو آزاد کیجیے. آپ کو پتہ ہے ہم اپنے سوچوں کے غلام ہیں جو ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں. ہم اپنی سوچوں کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیزائرز کے غلام ہیں. ہم اپنی میں کے غلام ہیں. پیاری بہنوں، جو انسان قید ہوتا ہے نا، قید انسان کے پاس تو آسمان بھی نہیں ہوتا. قیدی کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے جو اندھیروں کے اندر قید ہوتا ہے. آج میں آپ سب کو صرف اور صرف ایک دعوت دیتی ہوں، اپنے آپ کو اپنے آپ سے آزاد کر لیں. اللہ سے اور اپنی روح کے ساتھ ملاقات کریں، اللہ سے کنیکٹ ہوں. یقین جانے پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ سے آزاد کر دے گا. لوگوں سے شکایت کرنے کی بجائے نا، اللہ سے کہیں یا اللہ تو مجھے میرے آپ سے آزاد کر دے. تو پھر دیکھیے گا آپ کا نیا جنم ہوگا، ایسے لگے گا آپ آج ہی پیدا ہوئے ہیں. پھر لوگ آپ کو ڈرائیں گے نہیں. ڈراتا وہی ہوتا ہے جس کے سامنے ایک کمزور انسان ہوتا ہے. اگر بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ پاک آج بھی فرشتے بھیج کر میری اور آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ بتائیں ذرا. صرف اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیک کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتے ہیں جو لوگوں نے جلائی ہوئی تھی، اس آگ میں ڈال سکتے ہیں جو لوگوں کی جلائی ہوئی تھی، تو لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے آپ کو آزاد کریں. آج آپ کا ہوم ورک یہی ہے. اپنے آپ کو پرانی سوچوں سے آزاد کریں، اپنے آپ کو نفرتوں سے آزاد کریں، اپنے دل کو گرجز سے نجات کریں، آزاد کریں اپنے آپ کو. پھر دیکھیے گا اللہ پاک آپ کے لیے سارے بند دروازے کھول دے گا. اللہ کی خاطر اللہ کے ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلیں. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ڈرتا ڈرتا کسی سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. ایک مومن کو جب
سر کاٹنا پڑتا ہے تو وہ کاٹ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لڑائی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی لڑائیاں نہیں لڑنی، اللہ کے آگے ہو جائیں، اپنی لڑائیاں اللہ کے سپرد کر دیجئے، یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس طرح اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بھی اس دین میں آنے پہ خوش ہو، جیسے رسول اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں خیبر کی فتح، مجھے کس بات کی خوشی ہے؟ خیبر کی فتح یا جعفر کی آمد؟ اور جب مال خیبر تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا، حالانکہ انہوں نے اس میں جہاد میں حصہ بھی نہیں لیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے گئے، اور فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کے خیبر روانہ ہو گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کی غنیمت میں حصہ دیا۔ اور فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں حضرت ابان بن سعید رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوئے۔ وہ ایک سریہ لے کر نجد تشریف لے کے گئے تھے۔ سریہ کا ہم نے پڑھا تھا نا، جو چھوٹے چھوٹے سے محاذ ہوتے تھے اس کو سریہ بولتے تھے، اور وہ اپنی مہم پوری کر کے خیبر آگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا حصہ نہ رکھا۔ خیبر کی تقسیم جب یہود نے امان حاصل کر لی تو جلا وطنی سے پہلے ایک نئی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں۔ اب یہ جو یہودی ہے نا، آپ ذرا ان کی نا، آپ نے ان کا رویہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پوری سیرہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ یہود کو ایمان مل گئی تھی نا، اور ان کو کہا گیا تھا خیبر سے نکل جاؤ، اب انہوں نے ایک نئی تجویز پیش کی، اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اسی سرزمین میں رہنے دیں، ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں، پھل غلے کی جو پیداوار ہیں ہوں گی اس کا ہمیں آپ آدھا حصہ دے دیں۔ آپ ذرا دیکھیں، پہلے ایک تجویز تھی کہ ہمیں لڑائی ختم ہو جائے، اس کے بعد جب اپنا وعدہ پورا کرنے کی باری آئی، ایک نئی تجویز دے دی۔ آپ نے اس شرط پر اسے منظور کر لیا کہ آپ جب چاہیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ چنانچہ اس شرط پر وہ باقی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب انہوں نے شر اور خباثت کی راہ اختیار کی تو انہیں جلا وطن کر دیا، کہ یہاں رسول اللہ کا آپ ایک وزڈم چیک کریں، حالانکہ یہ وہ یہود تھے جس کے ساتھ ابھی جو ہے نا خیبر کی جو ہے غزوہ ہو کے ہٹا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، ان کو زیادہ پتا ہے، تو ان کو باہر نکالتے تو پھر نئے لوگوں کو تو آپ کو پتا ہے سسٹم کو سمجھنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ نقصان نہ ہو، انہوں نے اس کو موقع دے دیا، لیکن شرط یہاں لگائی کہ کہ ہم جب چاہیں گے آپ کو نکال دیں گے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو 36 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصہ میں 100 حصوں کا مجموعہ تھا، ہر حصہ 100 حصوں کا مجموعہ تھا۔ اس میں سے نصف یعنی 18 حصے مسلمانوں کی اجتماعی ضروریات و حوادث کے لیے الگ کر لیے، اور باقی نصف یعنی 18 حصے اس طرح غازیوں میں تقسیم کیے گئے کہ پیدل چلنے والے کو ایک حصہ، گھڑ سوار کو 3 حصے دیے گئے، ایک حصہ اس کا، 2 حصے اس کے گھوڑے کے۔ اس قسمے میں 200 شہ سوار تھے، ان کے 6 حصے ہوئے، 1200 پیدل تھے اور ان کے 12 حصے ہوئے۔ تو یہاں تک بات سمجھ آئی؟ اب جو خیبر تھا کھجور اور غلوں سے بھرا ہوا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی، اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین انصاروں کو بھی کھجور کے وہ درخت واپس کیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دیے تھے۔ اب بس اگلی ایک زہریلی بکری پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آج کا سیشن ختم کرتے ہیں۔ جب حالات پرسکون ہوئے نا اور خوف جاتا رہا تو دیکھیں یہود اپنی خباثت پر واپس آ گئے، انہوں نے پھر دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نعوذ باللہ سازش کی۔ چنانچہ اپنے اکابر میں سے ایک شخص سلام بن مشکم کی بیوی، اب عورت کو استعمال کیا، بیوی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زہر آلود بکری ہدیہ کی، ایک ایسی بکری تحفے میں بھیجی جس میں زہر تھا۔ اسے معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو جو بکری کا جو بازو ہے نا، آرم، وہ پسند ہے، لہٰذا اس نے بازو میں زیادہ زہر ڈال دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا ایک لقمہ لے کے چبایا، پھر اسے تھوک دیا اور فرمایا یہ زہر آلود بکری ہے۔ پھر آپ نے اس عورت سے یہود سے پوچھا تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا ہم نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے تو ہم اس سے راحت پا جائیں گے، اور اگر نبی ہے تو اسے زہر نقصان نہ پہنچا سکے۔ ذرا آپ چیک کریں ذرا ان کی چالاکیاں۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بعد میں بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ اسی زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قصاص میں پھر قتل کروایا، جب تک کہ قتل ایک مسلمان نہیں ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، لیکن جب حضرت معرور جو ہیں بشرا برا بن معرور رضی اللہ عنہ اس زہر کی وجہ سے انتقال کر گئے، تو اب تو قصاص بنتا تھا نا، تو عورت کو بھی قصاص میں قتل کروا دیا گیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم کلاس میں اہل فدق کی سپردگی کے بارے میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آئی ہوپ کہ آج کے سیشن میں آپ لوگوں نے بہت سارے سبق، بہت سارے لیسن لیے ہوں گے انشاءاللہ، اینڈ جب ہمارا آ، جو ہے وہ واٹس ایپ کا گروپ کھلے گا تو آپ ضرور ضرور آج آپ نے اپنے لیے جو سیکھا ہے نا، ایک ایک لائن وہ ضرور لکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا ہے کہ نیکسٹ سنڈے آپ کو پتہ ہے ہماری سیرہ سننا پکنک ہے، آئی ہوپ آپ سب نے جو ہے وہ RSVP کر دیا ہوگا، نہیں کیا تو گروپ میں دیکھیے، اور سسٹرز نے جو جو بھی آپ کو میسیجز بھیجے ہیں آپ اس کو پلیز دوبارہ سے دیکھیے گا، اور وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا کوئز ہوگا جس میں بھی ہم جو ہے وہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ فن کریں گے، تو آپ لوگوں کا ایک ہوم ورک ہے کہ آپ نے سیرہ تجلیات نبوت کا جو پہلا فرسٹ چیپٹر ہے نا، آپ نے اس کو پڑھ کے آنا ہے، بس اتنے میں کلو دوں گی آپ کو، اور اسی میں سے ہم کوئز کریں گے، اور پھر جو جیتے گا اس کو انعام بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، خوش ہو، آباد رہیے، اور آئی نو آپ لوگوں کو میں نے جو ہے تھوڑا سا لیک کر دیا پیپر، اینڈ ہوپ فلی آپ لوگ سب آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب سے ملاقات ہوگی، بیٹھیں گے، بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ساتھ ان کو یاد کریں گے، اور پھر اپنے اپنے ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ تو دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر سسٹر فار یور ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔